Assalamu alaikum everyone, good morning and happy Monday. Welcome to another episode of The Inside Scoop. 1.5 महीना हो चुका है जब से हमने ये शो शुरू किया. The Inside Scoop एक ऐसा शो है जहां हम ब्रेक डाउन करते हैं स्टॉक मार्केट, डिकोड करते हैं फाइनेंशियल मिस्ट्रीज और लाते हैं एक्सक्लूसिव इनसाइट्स from some of the biggest names in the financial world. मैं हूँ आपकी host मशल खान और आज का episode once again is packed with market updates, expert analysis and an exclusive conversation with a top financial mind. जो भी लोग stock market या financial दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, they all have one thing in common. We love Mondays. हमें Monday इसलिए पसंद होता है क्योंकि पूरी दुनिया में markets बंद होती हैं on Saturday and Sunday and मंडे मॉर्निंग को पूरी दुनिया की मार्केट्स खुलती हैं एंड ऑल द न्यूज़ एंड इवेंट्स दैट हैपेंड ओवर द वीकेंड आर प्राइस्ड इन. सारे इवेंट्स और न्यूज़ जिनका जो इफ़ेक्ट होता है वो अब्जॉर्ब होता है मंडे को. तो फर्स्ट लेट्स डिस्कस मार्केट फ्राइडे को किस तरह गई. लेट्स सी द फर्स्ट चार्ट. Market closed 441 points positive. We witnessed थोड़ा सा volatile session. Profit taking witness हुई थी shortly after closing और फिर हमने recovery देखी after opening and we saw recovery around 11 AM. क्योंकि रमज़ान है और trading hours shorten हो गए हैं, हमने witness किया है decrease in trading volumes. However, Friday को volumes increase हुई to 200 million shares traded as compared to आपका 115 million on Thursday. तो बात करते हैं थोड़ी बहुत about market की direction क्या थी और समझने की कोशिश करते हैं कि वो headed किस तरफ है. Currently KSE 100 index is at a resistance zone. If we look closely on the first red line, we can see how many times the index has faced a resistance level and fallen from this level. Resistance का मतलब होता है एक supply zone, जहाँ stock या market as a whole witness करती है profit taking. KSE 100 की key support levels are denoted by the green lines और ये natural demand zones हैं जहाँ आपके buyers interested होते हैं in entering the market and investing in more stocks. If we look at the daily chart, we can see shortly after making an all-time high, the market has been in a consolidation phase. जहाँ index ने कोशिश की to cross the level and break past the resistance level, लेकिन वो fail हो गया. ये range bound behavior will be present until हम एक bullish trigger नहीं देखते in a form of positive news या फिर bearish trigger in the form of negative news. ना करें. You might be confused कि consolidation क्या होती है. That's what brings us to our lesson of the day. As you can see in the chart, consolidation एक market phase है जहाँ price sideways move करती है एक defined range के within. It's a zigzag जो एक level से low नहीं आती एक level से ऊपर नहीं जाती. ये दिखाता है indecision between buyers and sellers before a breakout in either direction. Typically volatility कम होती है और ये occur करता है after strong trends या फिर before major moves. हमारी मार्केट का जो ऑल टाइम हाई था उसके बाद द मेजर आफ्टर दैट मेजर मूव हम आ गए हैं कंसोलिडेशन फेज में जो एक चाहिए होता है आपको फॉर अ कूल ऑफ पीरियड. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द लेसन फॉर टुडे. हम कोशिश करते हैं कि हम आपको सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करके बताएं चीज़ें ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें और इम्प्लीमेंट कर सकें ये सारी चीज़ें अपनी फाइनेंशियल जर्नी में. मूविंग ऑन टू द सेकंड सेगमेंट ऑफ द शो जहां हम डिस्कस करते हैं टॉप फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज़ जो happened over the weekend. Over the weekend, बहुत सारी IMF related news आई, right? It was all over all of the tickers, everything was IMF. First news, which also happens to be the biggest and coming days में शायद एक इंशाल्लाह positive trigger हो सकता है. इसके IMF and Pakistan authorities have made significant progress towards reaching a staff level agreement. पहले रिव्यू पे एंड ऑफ द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ये स्टेटमेंट कही गई थी बाय द IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर ऑन सैटरडे. जैसे आप लोगों को पता है कि IMF टीम पाकिस्तान आई हुई थी फॉर टॉक्स विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑन कंडीशंस सेट फोर्थ अंडर द $7 billion exchange fund
program. Nathan Porter نے یہ بھی کہا کہ the program implementation has been strong اور کہ discussions کی وجہ سے considerable progress کیا گیا ہے بہت areas میں including planned fiscal consolidation to durably reduce public debt, maintenance of sufficiently tight monetary policy to maintain low inflation, acceleration of cost reducing reforms to improve energy and sector viability, and implementation of Pakistan's structural reform agenda to accelerate growth, while strengthening social protection and rebuilding health and education spending. Now, گورنمنٹ اور آئی ایم ایف کنٹینیو کریں گے یہ ڈسکشن ورچولی ٹو فائنلائز یہ ڈسکشن اگلے کچھ دنوں میں، اینڈ اس کی کمپلیشن کے بعد آئی ایم ایف پھر فائنلائز کرے گا اس کی جو ریکمنڈیشنز ہیں فار دی ایگزیکٹو بورڈز ریویو، اور یہ ایگزیکٹو بورڈ کا ریویو پری ریکوزٹ ہے بورڈ کے اپروول کے لیے فار دا ریلیز آف $1 بلین کی ٹرانچ. اندر آئی ایم ایف ریلیٹڈ نیوز یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے اگری کیا ہے ٹو ریڈیوس جو ہمارا ٹارگیٹ ہے ایف بی آر اینیول ٹیکس کلیکشن کا. ٹارگیٹ پہلے تھا 12.97 ٹریلین روپیز اور اب ہے 12.35 ٹریلین روپیز. یہ ٹیکس کلیکشن ریڈیوس ہوئی ہے بائی 620 بلین روپیز. یہ اگین پازیٹیو نیوز ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے لیے ایزی ہوگا اچیو کرنا وہ سارے کنڈیشنز جو آئی ایم ایف نے سیٹ کیے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف نے فائنانس منسٹری پہ امپوز کیے ہیں کچھ کنڈیشنز تاکہ وہ کنٹرول کریں اپنے ایکسپینڈیچرز پروپورشنلی، تاکہ پاکستان اچیو کر پائے اپنا سرپلس آف 2.4 ٹریلین روپیز جو پلان ہے فار ہمارا کرنٹ فسکل ایئر. اسی پہ فائنانس منسٹری گارنٹی دے گی ان رائٹنگ کہ ایکسپینڈیچر ری ایڈجسٹ ہوگا ان لائن ود ہمارا ریڈیوس ٹیکس کلیکشن ٹارگیٹ. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کوئی منی بجٹ نہیں ہوگا جس کے مارکیٹ میں رومر سرکولیٹ ہو رہے ہیں. ساری پازیٹیو نیوز ویکینڈ پہ آئی اینڈ اف وی لک ایٹ دس کرنٹ چارٹ فائنینشیل ڈویژن نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ مینٹین کریں گے ساری پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائز کرنٹ لیولس پہ جہاں دیر ور نو انکریزز نائدر ڈیکریزز ان فیول پرائسز. ارلیئر کچھ اینالسٹ نے سجیسٹ کیا تھا کہ گورنمنٹ شاید ریڈیوس کرے پرائز بائی 14 روپیز پر لیٹر. ہاؤیور یہ سچ نہیں ہے. پیٹرول کی ہی بات کر رہے ہیں تو پرائم منسٹر شہباز شریف نے سیٹرڈے کو ریز کیا پیٹرولیم لیوی بائی 10 روپیز keeping petrol and diesel prices unchanged. اس انکریز کے ڈسپائٹ دس پرائس آف پیٹرول ول ریمین ایٹ 255.63 روپیز. اور آپ کی گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کی کہ وہ ریڈکشن نہیں پاس کریں گے ان گلوبل آئل پرائسز کنزیومرز جو ڈیو تھا آن 16 مارچ. اس نیوز کی ایزی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ کروڈ آئل کی پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈکریز ہو گئی ہیں وچ مینس کہ گورنمنٹ ریڈیوس کرے گی پرائسز آف پیٹرول لیکن گورنمنٹ نے پرائسز ان چینج رکھی. یہ انٹینشنلی ہوا تاکہ فسکل اسپیس جو کریٹ ہوئی ہے یہ یوز ہوگا ٹو ریڈیوس ہماری بجلی کی پرائسز. اس کا فائدہ یہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی ہو گئی ہے بائی 1.5 روپیز. 1.5 روپے کم ہو گئے پر یونٹ بجلی. پاکستان میں پیٹرول پرائسز سب سے چیپ تھیں ان دی ریجن، ہاؤ ایور الیکٹریسٹی پرائسز سب سے ایکسپینسو تھیں اور آئی ایم ایف نے پاکستان کو الاؤ کیا ہے ٹو انکریز پیٹرولیم لیوی 70 روپے پر لیٹر تک اور کہ وہ فنڈز یوز کریں ٹو ریڈیوس پاور پرائسز. میں نے مینشن کیا کافی ٹائمز لیوی ہوتا ہے ایک ٹیکس امپوزڈ بائی دا گورنمنٹ آن دا سیل آف پیٹرول. یہ ایک انڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے جو کلیکٹ ہوتا ہے فرام آئل کمپنیز. تو اوور آل اکنامک ڈیولپمنٹس پاکستان میں پازیٹیو ہیں اینڈ دس پازیٹیو افیکٹ از بینگ وٹنسڈ پازیٹیولی ہماری اسٹاک مارکیٹ میں. سو کمنگ ٹو اندر پوائنٹ دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو میک واز کہ میں نے پچھلے ہفتے آپ لوگوں سے بات کی تھی اباؤٹ اے وی پی ایس. وی پی ایس از اے والنٹیئر پینشن اسکیم. والنٹیئر پینشن اسکیم اسینشلی آپ لوگوں نے پینشنس کا تو سنا ہوا ہوتا ہے. اٹس این انویسٹمنٹ جو آپ کی طرف سے بنائی جاتی ہے. گورنمنٹ کٹس اے سرٹن پارٹ آپ کی سیلری کا اینڈ دے پٹ اٹ. جب پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے تو دے میچ دی اماؤنٹ جو آپ کی سیلری سے کٹتا ہے اینڈ دے ایڈ دیٹ ٹو اے پینشن فنڈ. ناؤ پینشن فنڈ کے ٹرسٹیز ہوتے ہیں. یہ ٹرسٹیز ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ کس طرح سے اور کس ایسٹ کلاس میں اور کتنی پرسنٹیج کون سے فنڈز میں ڈالی جائیں گے اینڈ دے گیو اٹ ٹو ڈفرنٹ میوچل فنڈس. اب ان کے پاس اجازت ہوتی ہے ان ٹرسٹیز کے پاس کہ وہ 30% ایکوٹی ایکسپوجر لیں لیکن بیکاز دے لائک ٹو بی سیف یوزلی ایکوٹی ایکسپوجر 0 ہوتا ہے آپ کے پینشن فنڈز میں اینڈ وٹ اینڈز اپ ہیپننگ از کہ آپ کو صرف کرنٹ انٹرسٹ ریٹ ایز اے ریٹرن ملتا ہے. تو وہ اوور آل آپ اپنی جو اماؤنٹ انویسٹڈ ہوتے ہیں اس کو میکسیمائز نہیں کر پاتے. آئی وڈ سے
VPS کھولیں. You can go to any asset management company, جو بھی آپ کو پسند ہو. آپ mufap.com.pk پہ جا سکتے ہیں. That's Mutual Funds Association پاکستان. وہاں go to their members list. وہاں جتنے آپ کی ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں وہ سب لسٹڈ ہیں. ریسرچ دیم, چوز دیم, ان کے FMRs دیکھیں جو ان کی فنڈ مینیجر رپورٹس ہوتی ہیں, ان کو دیکھ کے چوز ون دیٹ یو لائک and choose to go 100% equity. The reason I say this because VPS ویسے بھی 20 سال کا لاک اپ پیریڈ ہوتا ہے. اب ہر مہینے اس میں اماؤنٹ جاتا جائے گا. اینڈ اف آپ کی کمپنی نہیں کاٹتی آپ کی سیلری, میں کہتی ہوں آپ والنٹیرلی ہر مہینے آپ اپنے بینک کو ایک مینڈیٹ دے دیں کہ ہر مہینے آپ میری سیلری سے اتنا پرسنٹیج آن دا فرسٹ آف دا منتھ کاٹ دیجیے گا اینڈ پٹ اٹ انٹو دس. ناؤ واٹ ہیپنز از, اگر آپ نے وہاں 100% ایکوٹی ایکسپوجر لے لیا, ایکوٹی مارکیٹس انٹرنیشنلی سب سے ہائی ریٹرنس دیتے ہیں, رائٹ, کیونکہ آپ ان ایکسچینج فار آپ کا کیش ایز این انسٹرومنٹ آپ ایکسچینج کرتے ہیں فار یور اسٹاکس. واٹ ہیپنس ٹو دس از, آپ کے فنڈز موو کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ایکوٹی, سو یو گو انٹو اے میوچل فنڈ جو موسٹلی آپ کا کنونشنل اسٹاک فنڈ ہوتا ہے, یا اینی ادر نیم آف اینی ادر فنڈ, جو بھی آپ کو ایکوٹی بیسڈ فنڈ پسند ہے, ویدر اٹس اسلامک, ویدر اٹس کنونشنل, اٹس کمپلیٹلی اپ ٹو یو. Now what happens is کہ آپ کی انویسٹمنٹ میکسیمم کام کر رہی ہوگی, وہ بس انٹرسٹ نہیں بیٹھ کے جمع کر رہی ہوگی آن ٹاپ آف اٹ سیلف, وہ ایک اٹس گوئنگ ٹو بی بائنگ اسینچلی فیوچر یوٹیلیٹی کی پروجیکشن ان ایکسچینج فار یور منی. اینڈ دین اس 20 سال بعد کے بعد جب آپ وہ VPS کھول کے دیکھیں گے, یو ول بی سرپرائز ٹو سی ہاؤ مچ منی از ان دیر. ادر دین دیٹ VPS پہ آپ کو ایک ٹیکس ایڈوانٹیج ملتا ہے. تو فار ایگزامپل لاسٹ ویک آئی گیو یو این ایگزامپل کہ اگر آپ کی اینیول انکم انکلوڈنگ یور بونس اینڈ ایوری تھنگ از 7 million rupees, آپ کا ٹیکس بنتا ہے 17,15,000 روپے. ناؤ اگر آپ نے 20% اپنی ٹوٹل انکم کی انویسٹ کی ہوئی ہوگی ان VPS, آپ کو 20% اپنا ٹیکس جو 17,15,000 میں سے would make 343,000. You will get that back as a tax advantage. تو کچھ loop holes ہیں that we can use to be smart about our investments. We will take a small break right here and we'll be right back. اس کے بعد ہمارے ساتھ actually ایک بہت special guest ہیں who actually has a doctorate as well in another relevant field. تو I want کہ آپ لوگ please ہمارے ساتھ رہیں, کہیں نہ جائیں. We're just taking a small break. آپ دیکھ رہے ہیں The Inside Scoop and I am Mashma Khan. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی انسائڈ اسکوپ. آج ہمارے ساتھ ایک گیسٹ موجود ہیں. وی آر آنرڈ ٹو ہیو ڈاکٹر سلمان شاہ, ہو از دی ایکس فائنانس منسٹر آف پاکستان اینڈ واز ایڈوائزر ٹو CM پنجاب آن اکنامک افیئرز. تھینک یو سو مچ فار بینگ وتھ اس سر. موسٹ ویلکم جی. سر فرسٹلی آئی وانٹ ٹو آسک, آپ کی ڈاکٹریٹ از ان اکنامکس؟ It's in finance. Oh, so the perfect person to talk to us about ہماری favorite place which is the Pakistan Stock Exchange. اچھا, اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو ریسنٹ پاز ہے ریٹ کٹس میں amid cooling inflation and concerns over ہماری کرنسی کی اسٹیبلٹی, کون سی مانیٹری پالیسی ایڈجسٹمنٹس آپ کو لگتے ہیں کہ آپ ریکمینڈ کرنا چاہیں گے ٹو بیلنس دیز فیکٹرز؟ دیکھیں, پاکستان کا ایشو is not just a current issue. This is an issue which has dogged us for almost 50 years. And we have had around 25 IMF programs in the past and approximately the same number of prime ministers over this time period. And اس میں ہم نے یہ روٹین فالو کی ہے کہ IMF کے پاس ہم بھاگ کے جاتے ہیں when we have a balance of payment crisis and we get an IMF program. اس میں وہ سختیاں کرتے ہیں, انٹرسٹ ریٹس اوپر جاتے ہیں, کچھ آپ کے فسکل ڈیفیسٹس کو وہ کم کرتے ہیں, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تھوڑی سی اسٹیبلٹی آتی ہے تو پھر ہم وہ IMF پروگرام کو ابینڈن کر کے دوبارہ سے اپنا کام شروع کرتے ہیں, جس کی وجہ سے اکنامک گروتھ تو تھوڑی سی آتی ہے لیکن اس کے ساتھ پھر بیلنس آف پیمنٹ کرائسس دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ پرائمریلی ایک انورڈ لکنگ اکانومی ہے, یعنی کہ وہ ایکسپورٹ مارکیٹس کی طرف نہیں دیکھتی, وہ اپنی ڈومیسٹک مارکیٹ کی طرف اس کا فوکس ہے.
اور اس ڈومیسٹک جو اکانومی میں جو پروڈکشن ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے امپورٹڈ انرجی پہ اور امپورٹڈ را مٹیریلس پہ اینڈ آلسو امپورٹڈ ٹیکنالوجی. سو جب بھی ہماری اکانومی ذرا گرو کرنے لگتی ہے تو ہمارے امپورٹ بل جو ہے وہ اوپر چلے جاتا ہے کیونکہ ہمیں انرجی اور چاہیے اور انرجی ہماری تقریباً امپورٹڈ ہے. سو وہ ایک بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ سائیکل ہمارا چلتا جاتا ہے. سو آئی تھنک کہ آئی ایم ایف نے جو اس وقت پروگرام کر رہی ہے اس میں خاصی ڈیمانڈ کو کرش کیا گیا ہے. کچھ تو ہم نے انٹرسٹ ریٹ سے کیا ہے, ایکسچینج ریٹ سے کیا ہے, بٹ ہم نے ایڈمنسٹریٹو طور سے بھی ڈیمانڈ کو کرش کیا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ایک ہمیں اسٹیبلٹی نظر آتی ہے. Now because inflation has gone down تو یہ ایکسپیکٹیشنز حکومت کر رہی ہے کہ ہم انٹرسٹ ریٹس کو بھی نیچے لے آئیں کیونکہ بیسکلی ایک نارمل ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ انٹرسٹ ریٹس جو ہیں ان کو مائلڈلی ریئل انٹرسٹ ریٹس کو مائلڈلی پازیٹیو ہونا چاہیے, یعنی کہ ان کو انفلیشن ریٹ سے تھوڑا سا جو ہے زیادہ ہونا چاہیے, بٹ ناٹ بائی اے بگ مارجن. سو واٹ ہیپنز از ناؤ کہ ہماری انفلیشن کیونکہ حکومت کلیم کر رہی ہے کہ 3-4% پہ آ گئی ہے اینڈ سو دے تھنک کہ ہمارا جو انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ 4% اگر انفلیشن ہے تو کم از کم 6% انٹرسٹ ریٹس ہو جائیں. اس وقت وہ ہمارا 12% چل رہا ہے تو سو دیر از دی گورنمنٹ تھنکس کہ اس میں خاصی کمی کی جا سکتی ہے. لیکن سینٹرل بینک جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان میں انفلیشن تو کم ہوئی ہے اور پرائمریلی وہ انفلیشن کم, ہیڈ لائن انفلیشن کم ہوئی ہے بیکاز آپ کی انرجی کاسٹ کچھ کم ہوئی ہیں یا ان میں اضافہ نہیں ہوا, اور دوسری طرف آپ کی فوڈ پرائسز کم ہوئی ہیں کیونکہ ریسنٹلی پاکستان نے جو سپورٹ پرائس ویٹ کے لیے فارمرز کو پرومس کی ہوئی تھی وہ نہیں دی, اور اس کے ساتھ ایک ویٹ کی جو پرائسز تھیں وہ گری تھیں اور اس کا امپیکٹ ہیڈ لائن انفلیشن پہ آیا تھا جس کی وجہ سے وہ انفلیشن نیچے آئی ہے. سو بٹ کور انفلیشن ایک چیز ہوتی ہے جو کہ انفلیشن ان چیزوں کی اضافہ ادر دین انرجی اینڈ فوڈ, جس میں ریزیڈینشل چیزیں آ جاتی ہیں, ہاؤسنگ آ جاتا ہے, ایجوکیشن آ جاتی ہے, ہیلتھ ایٹسیٹرا, وہ ساری چیزیں, اس کو ہم کور انفلیشن کہتے ہیں. تو کور انفلیشن اکارڈنگ ٹو دا سینٹرل بینک از کلوز ٹو اراؤنڈ 10%. سو وہ سینٹرل بینک فیلز کمفرٹیبل کہ کور انفلیشن از این انڈیکیٹر آف فیوچر انفلیشن, اور اس لیے انٹرسٹ ریٹس کو فیوچر انفلیشن کے مطابق سیٹ کیا جائے. اب ایشو یہ نہیں ہے فار دیٹ. وہ میں بس آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہی تھی, ابھی آپ نے انرجی سیکٹر کا مینشن کیا تھا رائٹ, تو ایک ہمارا پرسسٹنٹ ایشو ہے وچ ایون آئی ایم ایف ریزڈ جو ہے ہماری سرکولر ڈیٹ ٹورڈ آور انرجی سیکٹر رائٹ. تو کون سی کمپریہنسو اسٹریٹجیز ہیں جو امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں تاکہ ہم لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی اور فائنینشیل وائبلٹی حاصل کریں, بیکاز دس از another continuation of the circular debt کہ بینک سے 1.25 ٹریلین لے کے ڈسٹریبیوٹ کر دیا. This is not sustainable. تو what can be done in the long run to solve this issue of circular debt? دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو انرجی سیکٹر ہے ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم اس کو اگر آپ دیکھیں اس میں 2-3 ایشوز ہیں. نمبر 1 ایک وقت تھا پاکستان میں جو پاور سیکٹر تھا وہ پرائمریلی ہائیڈرو پاور کے اوپر چلتا تھا. تقریباً 70% بجلی جو تھی وہ پانی سے بنتی تھی اور 30% جو تھی وہ فاسل فیولز یا نیوکلیئر پاور سے بنتی تھی. تو ہائیڈرو پاور کا مطلب یہ تھا کہ اس کی ہمیں کاسٹ جو ہے وہ ڈالرز میں نہیں تھی, وہ لوکل کرنسی میں تھی, اور ہائیڈرو میں جو بیسک کاسٹ ہے وہ تو ڈیم انفراسٹرکچر وغیرہ کی ہے, بٹ رننگ کاسٹ اس کی تقریباً 0 کے قریب ہے.
تو وہ پاکستان کے لیے اٹ واز این انجن آف گروتھ. جب وہ ہماری انرجی تھی تو پاکستان واز گروئنگ ویری ریپڈلی. اس کے بعد ارلی 90s میں جب ہمارے صوبوں میں ڈفرینسز پیدا ہوئے آن ہائیڈرو آن بلڈنگ ڈیمس, and we could not after Tarbela we could not make any new big dam, and اس کے لیے دو امپیکٹس آئے. ایک یہ ہے کہ واٹر اسٹوریج ہماری جو ہے وہ نہیں بڑھی, جس کا امپیکٹ ایگریکلچر پہ ہے, اور دوسرا اس کا امپیکٹ تھا بجلی پہ, کہ ہمارے جو سرپلس بائی پروڈکٹ کے طور پہ بجلی ملتی تھی وہ بھی بننی بند ہو گئی. تو ارلی 90s میں وی وینٹ ٹو دی آئی پی پیز. آئی پی پیز کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے نمبر 1 تھرمل پاور پلانٹس لگانے ہیں جو کہ امپورٹڈ فیول کے اوپر بیسڈ ہوں گے, اور حکومت یہ پلانٹس نہیں لگائے گی, پرائیویٹ سیکٹر سے لگائے گی, کیونکہ حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے پلانٹس لگانے کے لیے. اور آئی پی پیز کو آپ دیں گے ٹیرف جو کہ کور کرے گا ان کی فکس کاسٹ جو کہ ہم کیپیسٹی پیمنٹ کرتے ہیں, اور دوسری ویریبل کاسٹ ہوگی جو امپورٹڈ فیول جتنا بھی لگے گا اس کی پرائس بھی آپ پے کریں گے. تو یہ فارمولا جو تھا یہ اس میں بہت پرابلمس تھیں جو کہ اس وقت کی حکومتوں نے نہیں دیکھیں. نمبر 1 پرابلم یہ تھی کہ یہ امپورٹڈ تھی ساری بجلی, اور پاکستان کی بیلنس آف پیمنٹ کے بارے میں کوئی خاص نہیں کیا گیا انالیسس کہ اس کا کیا امپیکٹ آئے گا. دوسری چیز اس میں یہ پرابلم تھی کہ جو ٹیرف بنائے گئے وہ کمپیٹیٹو بڈنگ کے اوپر نہیں تھے, وہ منسٹری آف انرجی جو ہے اور پاور ڈویژن انہوں نے سیٹ کر دی پرائس, اور اس وقت کے سیاستدانوں نے وہ پرائس سیٹ کی اور وہ بہت ہائی پرائس پہ انہوں نے کمٹ کر دیا خریدنا. اگر آپ یہ سمجھیں کہ اگر اس وقت دنیا میں 3-4 سینٹ میں بجلی ملتی تھی تو ہم نے 6 سینٹ پہ لینی شروع کی, اور اس کے اوپر پھر اور پریمیم بھی دیا کہ اگر جلدی دے دیں گے تو پریمیم بھی دیا, اور اس کے بعد ہم نے اتنی زیادہ کیپیسٹی لگا لی کہ ہمیں ضرورت بھی نہیں تھی تو پھر بھی لگا لی, تو پیسہ تو اس کا پھر دینا پڑتا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے سیکنڈ راؤنڈ میں جب فرنس آئل سے چینج کر کے کولے پہ چلے گئے تو کولے میں بھی ہم نے امپورٹڈ کولا لیا, اس میں بھی ہم نے نہیں کی, کمپیٹیٹو بڈنگ نہیں کرائی, اور اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ اب ہمارا امپورٹ بل اس کا بجلی کا بہت زیادہ ہے, اور کیپیسٹی پیمنٹس جو بجلی کی ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں, اور یہ ساری چیزیں ہمیں ڈالرز میں پے کرنی پڑتی ہیں, اور بجلی کے جو کسٹمرز ہیں وہ روپیز میں پے کرتے ہیں. تو وہ ایک مس میچ, کرنسی مس میچ ہے جس کا ایک شدید امپیکٹ پاکستان کی اکانومی پہ ہوتا ہے. سو اس میں یہ بھی بہت نان ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بھی یہ کام ہوا, اور اس کی پیمنٹس آج تک ہم کر رہے ہیں, اور نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں ان کو ہم نے اس پورے پروسیس میں ایک قسم کا سیکریفائس کر دیا, ان کی جیبیں ہم نے خالی کر دی ہیں, وہ بجلی کے بل دینے کے قابل نہیں رہے. اوپر سے ہماری یہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کی وجہ سے جو انٹرسٹ ریٹس وغیرہ اوپر گئے تھے اس کی وجہ سے بھی ان کی انکمس بہت خراب ہوئی ہیں. اینڈ نیچرلی جب آپ کی انکم جو ہے وہ روپیوں میں ہو اور روپیہ جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں ڈی ویلیو بھی ہو, اوپر سے انفلیشن بھی ہو, اور آمدن بھی نہ بڑھے اور جابس بھی نہ ملیں, تو ایک سپر کرائسس بن جاتا ہے. تو وہ اس کرائسس میں سے پاکستان گزر رہا ہے. Most certainly. We're definitely amid a crisis. I do, however, want to credit the current government because 2 سال پہلے ہم جس اسٹیٹ میں تھے 2 سال 1.5 سال پہلے before things started stabilizing
when inflation was 30% plus. Things were really bad. But coming back to हमारी capital markets का जो topic है, आप किस तरह देखते हैं, since you have a doctorate in finance, कि हमारी current state जो है capital markets की, how would you evaluate it? And कौन से reforms necessary हैं ताकि हम investor confidence increase करें और market stability reach करें? Because हमारी अभी अगर हम देखें तो हमारी अवाम is 25 crore plus, और हमारी स्टॉक मार्केट अकाउंट्स अगर हम इनकी बात करें तो इट्स 4 से 5 लाख, एंड दैट्स 0.16%, मतलब 1% भी अवाम इन्वेस्टेड नहीं है हमारी कैपिटल मार्केट्स में. तो मतलब व्हाट इज़ नेसेसरी टू ब्रिंग पीपल टूवर्ड हमारी कैपिटल मार्केट्स? देखिए, कैपिटल मार्केट एक तो प्रॉब्लम है पाकिस्तान में कि इट्स अ वेरी स्मॉल मार्केट, एंड जैसे आपने कहा कि प्रॉब्ली 1% से भी लेस population is invested in it. और दूसरी ये है कि एक मार्केट कैपिटलाइजेशन देखी जाती है कि जितने भी हमारी मार्केट में स्क्रिप्ट्स हैं उनकी टोटल अगर वैल्यू लगा ली जाए तो वो एक मार्केट कैपिटलाइजेशन बनती है. तो वो हमारे टोटल इकोनॉमी का बहुत छोटा हिस्सा है. just $50 billion. तो $50 बिलियन का आप समझ लें कि तकरीबन 12-13% ऑफ जीडीपी के करीब है. और अगर आप फुली फंक्शनल स्टॉक मार्केट्स देखें दुनिया में तो उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 100+ India is also 96%. जीडीपी. तो जीडीपी की मुताबिक इसका साइज बहुत छोटा है. बिल्कुल. और हमें कैपिटल फॉर्मेशन वगैरह के लिए स्टॉक मार्केट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बिकॉज ये सबसे बड़ा एक किस्म का अर्ली इंडिकेटर होता है कि पाकिस्तान की या दुनिया में भी इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, बेहतरी की तरफ जा रही है या तो नीचे जा रही है. तो पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट क्राइसिस भी हमने बहुत देखे हैं. अभी आपने बात जब की कि जब इन्फ्लेशन 30% थी और 35%, एंड ओवर द लास्ट 2-3 years अगर एवरेज इन्फ्लेशन को लिया जाए तो उस लिहाज से हमारी स्टॉक मार्केट डिवैल्यू भी बहुत हो चुकी है. जी बिल्कुल. क्योंकि डॉलर्स में जब देखते हैं तो वो बिल्कुल ही कम हो जाती है, उसमें ग्रोथ नहीं आई. एंड वी नीड स्टॉक मार्केट जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर भी आए, वो आके इन्वेस्ट करें ताकि एक किस्म की लिक्विडिटी आए और इंटरनेशनली हमारी स्टॉक मार्केट्स जो हैं उनमें इन्वेस्टमेंट वगैरह आए. तो ये 1-2 पीरियड्स में आई थी. फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज अ मेजर फैक्टर इन द पाकिस्तान स्टॉक मार्केट. तो उसके लिए स्टेबिलिटी नंबर 1 इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. नंबर 2, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है वो लॉन्ग टर्म देखता है कि कितनी इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये इकोनॉमी ठीक चलती चली जाएगी और उसकी रिटर्न्स प्रॉपरली आती जाएंगी. तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारी एक किस्म का पॉली क्राइसिस भी है. We have a political crisis and we have an economic crisis which can turn into a social crisis. Yes. और social crisis में फिर टेररिज्म और इस किस्म की चीज़ें भी सर उठाती हैं और वो उठा रही हैं. तो overall for the financial markets it's a very tough environment. When you add to all of this कि पाकिस्तान में जो reforms हमें चाहिए, जो कि हमने जब IMF प्रोग्राम कर लिया है, स्टेबिलिटी आ गई है, तो क्वेश्चन एक आता है कि व्हाई कांट वी ग्रो. और उसका आंसर ये है कि वी कैन नॉट ग्रो बिकॉज हमने जो स्ट्रक्चर के रिफॉर्म्स करने थे वो हमने नहीं किए. स्ट्रक्चर के रिफॉर्म्स का मतलब है कि जो गवर्नेंस है पाकिस्तान की उसमें द साइज ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू बिग. मतलब हमारे बहुत ज़्यादा मिनिस्ट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा मिनिस्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा सेक्रेटरी साहिबान हैं और एक फ़ौज ज़फ़र मौज है जो इकोनॉमी को कंट्रोल करती है. और वी आर नॉट अ मार्केट इकोनॉमी पर से, क्योंकि हमारे जितनी डिसीजंस हैं
وہ حکومت کے ادارے لیتے ہیں. اگر وہ بجلی کا نظام ہے یا کھانے پینے کے نظام ہے یا انڈسٹری کے چیزیں، یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہیں. اینڈ مارکیٹ اکانومی کے اوپر ہمارا انحصار نہیں ہے. نہ پاکستان میں پرائسز جو ہیں وہ مارکیٹ کے مطابق ہوتی ہیں، نہ ریسورس ایلوکیشنز جو ہیں وہ مارکیٹ کے مطابق ہوتی ہیں. تو اگر یہ نہیں ہوتی تو اس سے پھر فائنینشیل مارکیٹس جو ہیں وہ بڑی ریپریس رہتی ہیں. فائنینشیل ریپریشن، اینڈ وہ ان کا جو رول ہے ان فائنینسنگ اکنامک گروتھ وہ پورا نہیں ہو سکتا. سو وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اسٹرکچرل ریفارمس، یہ بہت ہم نے بات سنی ہے کہ پاکستان میں اسٹرکچرل ریفارمس کرنی ہے. تو اس میں سب سے بڑی ریفارم ہے کہ سائز آف دا گورنمنٹ، اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر جو ریگولیٹری برڈن ہے وہ کتنا زیادہ ہے. کیونکہ اگر آپ نے کوئی بزنس کرنا ہے تو آپ کو کتنی پرمیشنز کی ضرورت ہے. آپ کو آٹومیٹکلی زمین، بلڈنگ، بجلی، پانی، باقی ریسورسز وہ اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں. تو پاکستان میں ایک تو ہمارے شہر جو ہیں وہ بھی ماڈرن نہیں ہیں، ناٹ مینٹ فار ماڈرن اکانومی. اینڈ ہماری جو ایگریکلچر ہے وہ بھی بہت پیچھے رہ گئی ہے. اس میں بھی وہ ماڈرنائزیشن نہیں ہے جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، وچ از proper water management, proper seeds, proper fertilizer, proper جو mechanization ہے، proper markets, proper logistics. تو یہ ساری چیزیں بہت انڈر ڈیولپڈ ہیں. تو جب پاکستان کی آبادی دنیا کی 5ویں بڑی آبادی ہے، we are almost 250 million people، تو اس کے مطابق ہماری نہ تو شہر ہیں اور نہ ہمارے دیہات ہیں ٹو میٹ دی اکنامک ریکوائرمنٹس آف دیز پیپل. سو 250 ملین آبادی کے ملک میں ہمارے جو اکانومی ہے اس کو بھی دنیا کی 5ویں سب سے بڑی اکانومی ہونا چاہیے. دین اونلی آور پیپل ول بیکم رچ. تو اس کے لیے آپ کو اکانومی کو ماڈرنائز کرنے کی بہت ضرورت ہے، شہروں کی اکانومی کو بھی اور دیہاتوں کی بھی اکانومی. اور آج کل جو بہت بڑا دنیا میں میگا ایک قسم کا ٹرینڈ ہے، دیٹ از ٹیکنالوجی. سو ٹیکنالوجی کا ٹیک سیکٹر ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس میں سیمی کنڈکٹر انڈسٹری ہے، چپس کی انڈسٹری ہے، ان کے منرلز، ریئر ارتھ منرلز کا سارا حساب کتاب ہے. تو اس جنگ میں پاکستان از نیدر ہیئر نار دیئر. اور پاکستان بالکل ill prepared ہے فار دس ٹیک، ہائی ٹیک ورلڈ وچ از ایمرجنگ. سو آئی تھنک اس میں بہت سے ایشوز ہیں ہمیں اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے پڑیں گے. تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ اٹ ول اسٹارٹ ڈیلیورنگ دی ریزلٹس، جس میں امپلائمنٹ جنریشن ہو، ہمارے یوتھ بلج بہت بڑا ہے، اس کو نوکریاں مل سکیں اور پروڈکٹیو نوکریاں جو دنیا میں ان کی آؤٹ پٹ جائے. Definitely, other than just labor. جس طرح موسٹلی ہماری کرنٹلی ہماری عوام از موسٹلی انوالوڈ ان دیٹ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار بینگ ود اس. آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ. آئی انڈرسٹینڈ یو موسٹ پرابلی آر. اینڈ ود دیٹ ہمارے شو کا ٹائم از اپ. میں ملوں گی آپ لوگوں سے کل صبح 11 بجے. دا مارکیٹ اوپنز ایٹ 9:15. رمضان ٹائمنگز آر 9 AM to 1:30 PM. I'll see you tomorrow. This was the Inside Scoop. I'm Mashal Khan. Take care. خدا حافظ.